from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। साहिबो, पाकिस्तान में इस वक्त जो अवाम वर्सेस जर्नैल जंग चल रही है, ये कौन जीतेगा? ये जंग अवाम जीत सकती है। कैसे? मैं आपके सामने 3 अहम पॉइंट्स रखता हूँ, उनको आप पेश नज़र रखिएगा। पॉइंट नंबर 1, अगर पाकिस्तानी अवाम बड़े पैमाने पर पुरअमन एहतजाज करती रहे तो वो ये जंग जीत सकती है। पॉइंट नंबर 2, फौज के अंदर इस वक्त 70% से ज़ायद लोग इस एक्शन के, आसिम मुनीर के डर्टी हैरी के खिलाफ हैं, और ये बहुत अच्छा वक्त है कि आप इनको हमेशा के लिए शिकस्त दें। पॉइंट नंबर 3, अगर अवाम ने वही काहिली, खुदगर्जी, बुज़दिली दिखाई तो फिर ये करप्ट जर्नल मजबूत हो जाएंगे, और फिर करप्ट जर्नल सर्टिफाइड करप्ट मीडिया, सर्टिफाइड करप्ट सियासतदान, शहबाज, नवाज, जरदारी, ये सब 4-5 साल फिर हुकूमत करेंगे। उसके बाद भी ये जवार भाटा उठेगा, क्योंकि इसको उठना है, चाहे आज हो या कल हो, ये शिकस्त इनको होनी है। अच्छा, इस वक्त ये इस वजह से आसान है कि आपके पास इमरान खान की लीडरशिप मौजूद है, और इमरान खान की लीडरशिप में आप ये जंग जीत सकते हैं। अब क्यों, कैसे, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप सच्चाई से जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि इमरान जो है वो एहतजाज को चैलेंज में बदलने की सलाहियत रखता है, एहतजाज को चैलेंज में बदलना जानता है। जर्नैल सिर्फ हुक्म देना जानते हैं, वो एहतजाज को चैलेंज में नहीं बदल सकते। इमरान मनफी हालात में पॉजिटिव रहता है, जर्नैल मनफी हालात में बिल्कुल पागल हो जाते हैं, और 90,000 की तादाद में भी ये हथियार डाल देते हैं, प्रेशर नहीं ले पाते हैं। अब ये पूरी कहानी है, आप बुज़ुर्गों से सुनिएगा, या किसी वक्त मिला टाइम तो आपको बताएंगे। अच्छा, देखिए, जब मैं आपसे ये बात रखता हूँ तो मैं अपनी सोच को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी AI जिस पे मैं काम करता हूँ उसको जस्टिफाई करने के लिए, अपनी रिसर्च को चेक कराने के लिए आपके हाथ में पब्लिक का थर्मामीटर दे सकता हूँ, उसको इस्तेमाल कीजिए। वो ये है कि आप पब्लिक में जाकर ख़ुद मालूम कीजिए कि लोग जर्नैलों से किस दर्जा नफ़रत कर रहे हैं, वो कहाँ पर खड़े हैं, वो इनके मुतालिक क्या सोच रहे हैं, उनकी आंखों में खून क्यों उतरा हुआ है। अगर इन जर्नैलों के हाथों में गन ना होती तो पाकिस्तानी अवाम इनकी पतलूनें उतार कर अपने कंधे पे डाल के चले जाते हैं कि जाओ। इस दर्जा खिलाफ हो गए लोग पाकिस्तान के। अब ये आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये काम कर रहे हैं विलन वाले, और चाहते हैं कि नाम हो हीरो वाला। तो ये आज तक मुमकिन नहीं हो सका कि जुल्म सितम करने वाला, इज्जतें लूटने वाला किसी भी सोसाइटी में हीरो बनकर नहीं उभरता। अब इनकी अक्ल पे शक होता है कि जुल्म सितम करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, गली मोहल्लों में फ़ौज के हक़ में रैलियाँ निकलवा रहे हैं। देखिए, इज़्ज़त, कहीं लिखा था ना, बहुत अच्छी बात थी, वो क्या थी कि इज़्ज़त, यू अर्न रेस्पेक्ट, यू डोंट डिमांड रेस्पेक्ट। आप खुद इज़्ज़त जो है ना, और आप किसी से डिमांड नहीं कर सकते इज़्ज़त, आप खुद ब खुद, वो ऐसे आपकी किरदार होता है कि वो आपकी इज़्ज़त करने पे मजबूर होते हैं। ये जुल्म व तशद्दुद करके, PTI से लोगों को निकलवा कर, मीडिया को कंट्रोल कर कर ये पॉलिसी बना के 10,000 लोगों को मज़ीद जेलों में बंद कर दिया जाए, अपने हक़ में नारे लगवाए जाएं, और आवाम को धोखा देकर जो है हम ये जंग जीत लेंगे। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? आवाम ये हकीकत जानती है, उसने अपनी आँखों से देखा है, और बहुत अरसा पहले नहीं, अभी देखा है कि मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म जो है वो अपनी FIR में जर्नल का नाम नहीं लिखवा सकता, और जर्नल
آرمی کوڈ بنا کر سویلین کو سزا دینے کا حق رکھتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی بوتھیا ہے، وہ یہ نہیں سمجھے گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ دیکھیے، پاکستانی قوم کاہل ہو سکتی ہے، کرپٹ ہو سکتی ہے، بے وقوف نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. دراصل ہوا یہ ہے کہ جرنیلوں کے کارنامے جو ہے نا، آج تک بڑے محدود سطح پہ لوگوں کو پتہ تھے، اور ہمارے جیسے جو تھے وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے تھے، کم کرتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، فوج کے متعلق کچھ مت کہو. پہلی دفعہ اتنے بڑے پیمانے پر کھل کے چیزیں سامنے آئی ہیں کہ عوام بھی جو ہے وہ حیران رہ گئی ہے. عوام سمجھتی تھی ہماری فوج سرحدوں کا دفاع کرتی ہے، یہ بہادر لوگ ہیں، مضبوط لوگ ہیں، ڈنڈ نکال رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں کہ دشمن اگر حملہ کرے گا تو اس کو ناکام بنائیں گے. ہماری فوج جو ہے یہ رشوت، کرپشن، ناانصافی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو ملکی راز بیچے گا اس کو پکڑ لیں گے، اس کا پیچھا کریں گے، ہم ان کا اس میں ساتھ دیں گے. اب پتہ چلا کہ یہ تو خود ان کاموں میں مصروف ہیں. جنرل خود فوج میں بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں. فوج میں بیٹھ کے کوئی کاروبار ہوتا ہے؟ اور یہاں کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ ثبوت رکھنا چاہتا ہوں. اچھا، ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ کیسی آدمی ہیں جو سرحدوں کی دفاع کرنے سے زیادہ کاروبار میں انٹرسٹڈ ہے. ہماری بہن عائشہ صدیقہ جو ہیں، وہ 2007 تھا غالباً، 2007 ہی تھا غالباً، ان کی کتاب ہے ملٹری انک، جب پبلش ہوئی ہے. تو اب تو کافی پرانی ہو گئی، اس کے کئی ایڈیشن بھی شائع ہو چکے ہیں. اس کو آپ ضرور پڑھیے گا، اور وہ PDF پہ بھی ہے، اور لوگوں دوستوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اس کو پڑھیں. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ریسرچ کی اور بتایا ہے کہ یہ فوج میں کیا ہو رہا ہے. بجائے سرحدوں کا دفاع کرنے کے وہاں پیسے کی چاہت کیسے اتنی بڑھ گئی ہے. دیکھیے، انہوں نے وہاں پہ 4 ایسے انسٹیٹیوشن بنا رکھے ہیں کہ 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کاروبار کو. ایک آرم جو ہے اس کا نام ہے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، دوسرے کا نام ہے فوجی فاؤنڈیشن، اور تیسری جو ہے اس کا نام ہے شاہین فاؤنڈیشن، اور چوتھی کا نام ہے بحریہ فاؤنڈیشن. یہ 4 امبریلا ہیں. ان کے انڈر میں کیا کام ہو رہے ہیں فوج کے اندر، وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت جو کاروبار چل رہے ہیں ذرا یہ دیکھیے. اس میں کیا چل رہا ہے؟ آرمی نظام پور سیمنٹ بنا رہے ہیں. اچھا، آرمی عسکری سیمنٹ، عسکری کمرشل بینک، عسکری جنرل انشورنس کمپنی، عسکری لوبریکینٹ، آرمی شوگر مل بدین، آرمی ویلفیئر آرمی کیا ہے؟ ویلفیئر شو. اچھا، آرمی ویلفیئر شو. اچھا، پھر ہے آرمی وولن مل لاہور، آرمی ویلفیئر ہوزری، یہ جو ہوزری کے کپڑے نیٹ ویئر کے جو ہوتے ہیں وہ، آرمی ویلفیئر رائس. اچھا، اس کے بعد ان کے پاس ہیں آرمی کا ریل اسٹیٹ لاہور، ریل اسٹیٹ پنڈی، ریل اسٹیٹ کراچی، ریل اسٹیٹ پشاور. اچھا، آرمی ریل اسٹیٹ پلازا راول پنڈی، آرمی الغازی ٹریول بزنس میں بھی ہیں، وہ ریل اسٹیٹ بزنس میں بھی ہیں. آرمی سروسز ٹریول، یہ ایک اور ٹریول بزنس ہے. پھر اس کے بعد ہے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ. اچھا جناب، اور کیا ہے؟ عسکری انفارمیشن اینڈ سروسز، نہیں IT کا. یہ کون چلا رہا ہے؟ سارے فوج چلا رہی ہے. کس؟ آرمی ویلفیئر کے اندر. پھر فوجی فاؤنڈیشن کے تحت چلا رہے ہیں فوجی شوگر مل ٹنڈو جان، ٹھیک ہے، فوجی شوگر مل بدین، فوجی شوگر مل سانگلا، فوجی سیریل، یہ فوجی کارن فلیکس جو آپ کھاتے ہیں نا، کارن فلیکس صبح بریک فاسٹ میں، وہ. اچھا صاحب، فوجی پروپلائن، کیا ہے؟ فوجی پروپلائن پروڈکٹس. اچھا، پھر ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی، فوجی فاؤنڈیشن گیس کمپنی یعنی، اور نیشنل آئیڈینٹی کارڈ پروجیکٹ. میں ذرا جلدی پڑھ رہا ہوں تو ادھر میری زبان خشک ہے تو ادھر بھی ہو رہی ہے. ہاں، یہ غالباً یہ صحیح ہے. نیشنل آئیڈینٹی کارڈ پروجیکٹ جو ہے وہ بھی یہ فوجی فاؤنڈیشن چلا رہی ہے. فوجی فاؤنڈیشن میڈیکل کالج، فوجی میڈیکل کالج پروجیکٹ، اور فوجی پاور بجلی کا.
ٹھیک ہے نا, وہ کمپنی کبیر والا فوجی سیکیورٹی کمپنی لمیٹڈ. اچھا, شاہین فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ شاہین فاؤنڈیشن کارگو کا بزنس کر رہی ہے, ایئرپورٹ, ایئر ویز, یہ سب ان کے انڈر میں ہے. شاہین کمپلیکس ہے اور شاہین انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. بحریہ فاؤنڈیشن جو ہے یہ سب فوج میں یہ کام کر رہے ہیں, جنرل صاحب پیسے, سارے جنرل پیسے بنا رہے ہیں. بحریہ ٹریڈنگ ایجنسی, بحریہ یونیورسٹی, بحریہ ٹریول, بحریہ پینٹ, یہ جو پینٹ آپ گھروں میں کرتے ہیں وہ بھی, اس کا بھی بزنس ہو رہا ہے. اچھا, بحریہ کنسٹرکشن, بحریہ ڈیپ سی فشنگ, کچھ پکڑ رہے ہیں, شرمپ وغیرہ بیچ رہے ہیں. بحریہ کمپلیکس, بحریہ ہاؤسنگ, بحریہ بریجنگ, بحریہ شپنگ, بحریہ کیٹرنگ اینڈ ڈیکوریشن. تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور اس میں نہ کوئی ان سے سیلز ٹیکس کا پوچھ سکتا ہے, نہ کوئی اور ٹیکس لاگو کر سکتا ہے. یہ مائی باپ ہیں, جو جی چاہے کرے. 50 سے زائد بزنسز چلا رہی ہے فوج. کیا فوج کا کام یہ ہے؟ مجھے بتا دیجئے. اگر فوج چلا رہی ہو کالج تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کے بچے ہوں گے اس لیے کالج بنا رہے ہوں گے, میڈیکل کالج ضرور بنائیں. یا کوئی ہتھیار وغیرہ بنا رہے ہو, انجینئرنگ فرم, تو وہ بھی صحیح ہے. آپ کارن فلیکس بنا رہے ہیں, آپ زمینیں خرید رہے ہیں, آپ سیمنٹ بنا رہے ہیں, آپ ٹریول بزنس میں, آپ ڈیکوریشن بزنس میں, تو ذہنی طور سے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرف یہ لے گئے. چائنا میں بھی یہ تھا کہ ان کی فوج زیادہ مضبوط تھی, وہ اس قسم کے کاموں میں تھی, انہوں نے اس کو جو ہے ختم کیا. ہمیں پاکستان میں یہ کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب اگر اللہ کرے کہ وہ اقتدار میں آئیں, ساری چیزوں کو ایک ساتھ بند نہیں کرنا چاہیے. ہر سال گریجولی 10% ڈیکریز کریں, اور وہاں ریسرچ سینٹر اور دوسری چیزیں جو امریکہ میں ہمارے فوج کرتی ہے وہ آپ بھی اپنا لیجئے. لیکن یہ جو ہے نا کہ آپ جو ہے ریئل اسٹیٹ پہ جا کے قبضہ کر لیں اور بلڈنگ بنائیں اور ہر وقت ذہن نفع کمانے کے سوچ میں ہو, اس سوچ کو ڈسکارڈ کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو کرپشن ہوتی ہے وہاں پر, جس طرح سے ہیرے کے جواہرات کے سیٹ لیے جاتے ہیں رشوت میں, جس طرح سے ملکی راز بیچے جاتے ہیں, وہ بہت خطرناک ہیں. اور یہ جرنیل جیسے بریگیڈیئر سے اوپر جاتے ہیں, ان کے دماغ صرف یہ فوکس ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد پیسہ زیادہ سے زیادہ ہو, عیاشی کھل کے ہو, کسی ویسٹرن کنٹری میں ہو جائے. اس سوچ کو نچلے لیول سے ہی دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ اوپر پہنچنے والا آدمی جو ہے یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے اور اس کو کیسے روکا جائے. فوج تو ہمیں عزیز ہے. یہ جو کرپٹ جرنیل ہیں اور یہ جو حکومت قائم کرتے ہیں, آج سے پہلے بھی دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا, حکومتیں قائم کی ہیں, اس میں بنا کے لوٹا ہے. کوئی 90 دن کے کہہ کے آئے تو وہ جو ہے وہ 11 سال نکال گئے. ایک جو تھے انہوں نے, ایوب خان نے اپنے اسکندر مرزا کو بھیج کے 2 مکے منہ پہ لگوائے, استعفیٰ لے لیا, ٹھیک ہے نا. پھر وہ یایا خان آ گئے, وہ شراب انڈیلتے رہے. مشرف آ گئے, وہ گانے سنتے رہے. تو یہ کردار رہا ہے, اتنا خائن کردار رہا ہے کہ ہمیشہ ان کی نظریں جو ہیں وہ اقتدار پہ رہی ہیں, کیونکہ سیاست میں بھی یہ انویسٹ کرتے ہیں. بلوچستان میں آج اتنے بڑے پیمانے پہ ہمارے جنرل رشوت کھا رہے ہیں کہ جب میں سنتا ہوں تو میں حیران ہی ہو جاتا ہوں, خاموش ہو جاتا ہوں. کیا کہوں میں. دعا کیجئے کہ پاکستان آزمائش کے اس وقت میں جو ہے ثابت قدم ہو اور ہم سب مل کر ان حالات کو پیچھے ہٹائیں, پاکستان آگے بڑھے اور ایک غریب جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے اس کا کچھ بھلا ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب مل کے اپنا فرض ادا کریں, انڈیویجولی نہیں, گروپس بنائیے. میں روز ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ شیئر کیجئے, کمیونیکیشن بڑھائیے. اگر میری بات صحیح ہے تو اس کو آگے بڑھانا آپ کا بھی فرض ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اب تک کہ کیا ہو رہا ہے. آج میں نے کوشش کی ہے کہ یہ ان کی عائشہ کی جو کتاب تھی اس کو بہت ہی مختصر کر کے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اب آپ کا فرض ہے آپ وہ کتاب جا کے پڑھیے. یہاں پہ 12 منٹ میں یہ تھوڑی ہو سکتا ہے میں پوری کتاب یہاں پہ پڑھانا شروع کر دوں, یہ تو ہمارا وہ نہیں ہے نا. تو اس پہ آپ اپنا فرض ادا کیجئے, شیئر کیجئے, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو, سبسکرائب کیجئے تو بہت اچھی بات ہے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.